हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरा सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार। मैं आज इस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ हज़रत उमर। जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वे हमारे दूसरे खलीफा हैं, मतलब इस्लाम के मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। हज़रत अबू बकर के बाद उन्हीं का नाम आता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर होते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे बाद नबी होते, अगर कोई नबी होता तो। बाकी मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है और ना ही कोई आएगा। तो और हाँ, कुछ लोग रहते हैं इस मसले पे बात करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो नबी हैं, उनके बारे में कहा गया कि वो आएंगे। हाँ, वो आएंगे, क्योंकि अभी उनकी जो है मतलब जो एक डेथ होती है ना, उनकी डेथ नहीं हुई थी। उनको अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ज़मीन से आसमान पे उठा लिया था, और जो उनकी मुखबरी कर रहा था उसकी जगह उस आदमी को वहाँ पे रख दिया था और उसको दूसरी शक्ल दे दी थी। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उस मुखबिर को दे दी गई थी जो उनका मुखबिर था। तो इसलिए उनकी डेथ नहीं हुई थी और अभी उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया था। नबी वही होता है जो ईमान कबूल करता है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, बाकी उन्होंने अभी ईमान नहीं लाए थे। तो वो ईमान लाएंगे और ये मुसलमानों को जो फितना दज्जाल आएगा उससे मुसलमानों को वो दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे मुसलमानों को, ठीक है। तो और ईमान भी लाएंगे, ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और हज़रत इमाम मेहदी की बैयत भी करेंगे वो, मतलब उनके अंडर में काम करेंगे। तो हाँ, हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर बात कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इंसाफ पसंद आदमी थे, बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद आदमी थे। उन्हें बिल्कुल भी ज़रा सी भी गलत बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि वो कभी कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सवाल जवाब करने लगते थे। मतलब उनके टाइम में उन्होंने किसी को ऐसे नहीं छोड़ा जिससे सवाल जवाब नहीं किया। हाँ, मगर 2 शख्स ऐसे थे जिनसे उन्होंने आज तक सवाल नहीं किया। 2 शख्स कौन थे? हज़रत हसन जो थे और हज़रत हुसैन जो थे, उनसे उन्होंने आज तक कोई सवाल नहीं किया है, क्योंकि उनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे दो ऐसी उम्मत में से 2 शख्स होंगे जो मेरी उम्मत के बीच सुलह कराएंगे। तो वो 2 शख्स ऐसे थे जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिर पर चढ़ा कर रखते थे, ठीक है। उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब सारे पूरे मुसलमान ही सब उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, मोहब्बत, ठीक है। तो और जो ईसाई समझते हैं कि जो सुन्नी हैं वो लोग इन्हों से मोहब्बत नहीं करते, हुसैन से और हसन से क्यों नहीं करते हम मोहब्बत हैं? वो तो हमारे सुन्नियों के भी और शियाओं के भी सबसे नौजवान सरदार हैं शहीदों के, ठीक है। तो फिर क्यों तुम ऐतराज़ करते हो? शिया सुन्नी ऐतराज़ नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो तो दोनों के लिए हैं भाई। वो तो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, ठीक है। वो पहले नौजवान हैं, सरदार हैं मुसलमानों के, शहीदों के, ठीक है। वो चाहे शिया हो या सुन्नी हो, तो आप भी इसलिए इख्तिलाफ़ ना करें। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बात कर रहा था। वो बहुत ही बात कर रहे हैं। तो वो बहुत ही इंसाफ पसंद शख्सियत थी, ठीक है। उन्हें बिल्कुल भी गलत बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो किसी से भी एकदम खिलाफ हो जाते थे गलत बातों को लेकर। यहाँ तक कि उन्हें कभी कभी डांट भी खानी पड़ती थी, मगर वो इंसाफ पसंद बहुत थे। एक बार एक ज़मीन ने एक बुढ़िया जा रही थी, उसकी ठोकर लग गई और उसका हाथ से बर्तन छूट के उसका तेल ज़मीन के अंदर गिर गया। तो जब ज़मीन पर तेल गिर जाएगा, ज़मीन एकदम तेल बहुत जल्दी पी जाती है ज़मीन, ठीक है। वो किसी भी चीज़ का तेल हो, एकदम ज़मीन तेल पी जाएगी तुरंत, पानी से भी तेल को पीती है ज़मीन। तो उसने आके हज़रत उमर से शिकायत की कि हज़रत उमर, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा वाक़या हुआ, मेरे पास कुछ था नहीं और मेरा तेल गिर गया और ज़मीन ने उसको पी लिया है। तो यहाँ तक उसमें बताया गया है कि हज़रत उमर वहीं पर गए उस ज़मीन पर और उस ज़मीन से कहा कि तुझे मेरे अल्लाह का हुक्म है,
تجھے میرے اللہ کا حکم ہے یا تو اس تیل کو واپس کر دے ورنہ میں تجھے نچوڑ کر تیرے اندر سے تیل نکال لوں گا. ٹھیک ہے. تو اس کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اس دھرتی نے وہاں کی زمین نے اتنا تیل واپس کر دیا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس زمین کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس اپنے ہاتھ سے اتنی تیل مسلا کہ اس میں سے تیل نکل گیا. تو اس کے اوپر میں اختلاف نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو بھی ہے مطلب تیل تو نکلا ہی ہے نا, جیسے بھی نکلا ہے. ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور ان کی حکم ہے. ٹھیک ہے. جیسے بھی نکالا ہے اس کا ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو وہ تیل نکال کر انہوں نے واپس دیا اس بڑھیا کو. تو زمین نے کہا تھا ان کے خلاف حضرت عمر کے کہ حضرت عمر جب تم میرے اندر آؤ گے میں آپ کو تب بتاؤں گی. جب تم میرے اندر آؤ گے نا میں آپ کو تب بتاؤں گی. تو حضرت عمر بہت ڈر گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ واقعہ سن کے زمین نے تب ان کو بتایا گیا تھا کہ زمین نے ایسا کہا کہ جب تم میرے اندر آؤ گے نا تب میں تم سے اپنا انصاف کروں گی. اور بہت سارے واقعہ ان کے بارے میں. ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ اپنی اس کی لڑکی تھی, جوان لڑکی تھی. تو وہ بوڑھی عورت اپنی گائے کا دودھ دو کر اس کے دودھ میں پانی ڈالنا چاہ رہی تھی. تو اس ٹائم حضرت عمر کی خلافت تھی. ٹھیک ہے. وہ خلیفہ تھے اس ٹائم پہ. تو حضرت عمر کا کیا کام تھا, وہ جا کے گاؤں جا کے ہر ایک گھر جا کے پتہ کرتے تھے کہ یہ گھر کیسا ہے, مطلب صحیح ہے, انصاف پسند ہے, نیک پرست ہے, کیسا گھر ہے. سب کچھ پتہ کرتے تھے اس گھر کے بارے میں. آج جیسا ماحول نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جاتے تھے پتہ کرتے تھے سب کے گھر کے, سب نے کھانا کھایا نہیں کھایا, کسی کے بچے تو نہیں رو رہے, کسی کو کوئی دقت تو نہیں ہے, کوئی پریشان تو نہیں ہے, کوئی بھوکا تو نہیں سویا. سبھی کے گھر جا کے رات کو پتہ کرتے تھے. دن میں اپنی خلافت چلاتے تھے اور رات کو جا کے پتہ کرتے تھے کہ میرے اس بات سے کی امت کہیں پریشان تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ کان لگا کے دیوار سے, اور ایک ان کا غلام تھا, کھڑے ہو گئے وہاں پہ باتیں سننے لگے بڑھیا کی اور اس کی لڑکی کی. تو بڑھیا وہ جب دودھ میں پانی ڈالنے جا رہی تھی تو اس لڑکی نے روکا. اس نے کہا کہ امی جان پانی اس میں دودھ میں پانی مت ڈالو, کیونکہ اگر حضرت عمر کو پتہ چل گیا تو بہت بڑی آفت آ جائے گی. اگر حضرت عمر کو پتہ نہیں چل رہا تھا اس کا اللہ کو تو پتہ ہے. اگر تم ایسا کرو گی تو ہم کیا جواب دیں گے ان دونوں. تو اس نے اپنی ماں کو اس دودھ میں پانی نہیں ڈالنے دیا. غریب تھے وہ بیچارے. تو حضرت عمر جب ہی گیٹ کھول کر ان سے اجازت مان کر ان کے گھر میں گئے. ان کے گھر میں جا کر اس لڑکی کی امی سے بولے کہ آپ کی لڑکی کا نکاح میں اپنے لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کس مقصد پر. اس نے کہا آپ کی لڑکی بہت دیندار اور ایمان ہے, جو اپنے خلیفہ سے اپنے خلیفہ حضرت عمر سے اتنی ڈرتی ہے تو وہ رسول پاک اللہ سے کتنی ڈرتی ہوگی, اپنے ایمان سے کتنی ڈرتی ہوگی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کیا تھا. اس کی مطلب ایمانداری دیکھ کے, اس لڑکی کا ایمان دیکھ کے. ٹھیک ہے. اور اب کیا ہے, اب تو وہی مال کے پیچھے پڑے ہوئے, مال دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. غریبی دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں, غریب ہے لڑکی نہیں کریں گے. تو بہت ساری چیزیں خراب ہو گئی جو مسلمانوں کو بہت نیچے دھکیلتی چاہ رہی ہیں. تو ایک اور واقعہ بتانا چاہتا ہوں میں, ٹائم بہت ہو گیا ہے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جا رہے تھے کسی گاؤں میں. انہوں نے پڑھا ڈالا میں مطلب شہر سے باہر ایک بڑھیا رہتی تھی اور اس کے 2 بچے تھے شاید. دو یا 3 بچے تھے, یہ تو مجھے پتہ نہیں تھے, بچے جو بھی تھے. تو ان بچوں کو بھوک لگتی ہے رات میں. انہوں نے پورے دن کچھ نہیں کھایا. تو ماں نے بچوں سے کہا بیٹا تم سو جاؤ, میں تمہارے لیے کچھ بناتی ہوں. بچے رو رہے ہیں بہت. تو اس نے حضرت عمر رات میں پتہ چوکیداری کرتے تھے وہ, آج جیسے چوکیدار نہیں تھے وہ, تو وہ چوکیداری کر رہے تھے. تو جب انہوں نے سنا کہ اس گھر کے پاس میں بچے بلک رہے ہیں تو وہ گھر کے پاس گئے اور وہاں پہ کان لگا کے اپنے غلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے دیوار سے. تو سننے کہ وہ ماں اپنے بچوں کو کہہ رہی کہ بیٹا میں کھانا بنا رہی ہوں, تم تھوڑا سا سو جاؤ.
تو وہ بچے سو جاتے ہیں، تو وہ ان کی ماں کھانے میں پانی ڈال کھانے میں پانی کیا ڈال کے وہ ایسی بنانے لگتی ہے، بچوں کو دکھاتی ہے بن رہا، تو بچے دیکھ رہے کھانا بنا رہا ہے، ہم سو جاتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں، اور ان کی ماں آگ جلا کے اس میں ہنڈے میں ایسی رم سے گھماتی رہتی ہے پانی ڈال کے۔ تو حضرت عمر یہ دیکھ کے بہت گھبراتے ہیں، بہت گھبراتے کہتے ہیں کہ یار میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی پریشان ہے اور میں کہاں ہوں، میں ان کا دھیان رکھوں گا تو کون رکھے گا۔ وہ ترنت اس گھر کے اندر اسے اجازت لے کے آتے ہیں اس ماں سے، کہتے ہیں ماں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ وہ بولی کون ہو آپ، یہ چھوڑ دو بس، آپ مجھے معاف کر دو۔ وہ بولی میں تمہیں جانتی نہیں، میں تمہیں کیسے معاف کر دوں۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، اس سے کہا کہ جاؤ گھر سے سامان لے کر آؤ، اور خود بھی گئے، گھر گئے دونوں غلام بھی، خود بھی حضرت عمر گھر گئے اور گھر سے اپنے کمر پہ بوری لاد کے کھانے کا سامان لے کر آئے اور اس اماں کو دے دیا، لو۔ تو اس اماں نے کہا یہ کام تو حضرت عمر کرتے تھے، تم کون ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا اماں بس انہی میں سے ایک شخص سمجھ لو۔ تو دیکھو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے جو بھی سنا ہے مجھ سے تھوڑی بہت اس میں غلطیاں ہو رہی ہیں، باقی میں جو کہہ رہا ہوں وہی چیزیں ہیں، میں تھوڑا اونچا اوپر نیچے ہو جاتا، باقی میں اختلاف نہیں کرتا ہوں باتوں کا، ٹھیک ہے، کہ دوسری باتوں کا وہ کرو، ادھر بن نکالو، وہ میرے اندر چیز نہیں ہے۔ تو اس کو کھانا لا کے دیا، کھانے پینے کا راشن لا کے دیا، تو اس ماں نے کھانا بنا کے اپنے بچوں کو کھلایا، حضرت کو کھانے کے لیے دیا، انہوں نے منع کر دیا، تو تب وہ سمجھی کہ ہاں یہ باقی حضرت عمر ہے، تو بہت خوشی ہوئی، انہوں نے بچوں کو کھلا ولا کے وہ اپنے گھر آ گئے۔ تو حضرت عمر بہت بڑے انصاف پسند لوگ تھے، وہ بہت ڈرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جیسا میں خود کھا رہا ہوں ویسے سامنے والا کھائے۔ ایک بار ہاں شاید حضرت عمر کے حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے یہ، حضرت عمر جی نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا کر سینٹ دیا پرفیوم، تو انہوں نے وہ پرفیوم لا کے اپنے گھر رکھ دیا، ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے دے دو لگانے کے لیے، میں لگاؤں گی، خوشبو آئی میرے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے مجھے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی جیسے تم میری بیوی ہو ایسی ہی یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی میری ہے، ٹھیک ہے، جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی سب کا ہے، بچوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا، جو عورتیں ہیں ان کا بھی، بدوا ہیں ان کا بھی، سب کا اتنا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس پرفیوم کو تبھی لگا سکتی جب تم اس کو بانٹ دو سب میں، باقی جو بعد میں بچے گا وہ تم لگا لینا۔ تو ان کی جو بیوی تھی ان کو غصہ بھی آیا اور وہ ہنسی بھی ان کے اوپر، تو انہوں نے وہ پرفیوم سبھی میں بانٹا، سب کے پاس سبھی عورتوں کو بانٹا، اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر لگایا۔ تو مطلب اتنے انصاف پسند آدمی تھے بہت زیادہ۔ حضرت عمر کے بہت بڑے بڑے قصے ہیں، اور آپ سنو گے تو کہو گے ہاں بھائی، مطلب ایسا کوئی دنیا میں ہوا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اتنا انصاف پسند آدمی کوئی ہوا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی غلطی کے اوپر بہت زیادہ پشچاتاپ کرتے تھے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پہ برام کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمان بھی سبھی ایسے ہی چلیں، تو بہت جیسے حضرت عمر کے ٹائم میں اسلام بہت اتنا پھیلا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی تھے ان کے ٹائم میں اتنا اسلام نہیں پھیلا تھا جتنا حضرت عمر کے ٹائم میں اسلام پھیلا تھا، ایسا پھیلا تھا جیسے کسی نے خود سے اسلام قبول کر رہا ہوں، خود کے اندر ہی قدرتی اسلام پیدا ہو رہا ہو لوگوں کے اندر، ایسا اسلام پھیلنا، ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے، بہت اچھے تھے، اس لیے لوگ پر ایک دم سے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، ان کا اخلاق دیکھ کے، ان کا چلن دیکھ کے، ان کے کپڑے وپڑے دیکھ کے، اور صاف صفائی دیکھ کے، اور ان کا رویہ دیکھ کے، ان کے ساتھیوں کا رویہ دیکھ کے، ان کے گھر والوں کا رویہ دیکھ کے، اور ان کے بچوں کا رویہ دیکھ کے، جو لوگ تھے وہ سب چیز دیکھ کے ایک دم اسلام قبول کر لیتے ہیں، بغیر لڑائی کے بہت زیادہ اسلام قبول کیا ہے عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ٹھیک ہے، ان کی اخلاق دیکھ کے،
ان کا انصاف پسند دیکھ کے لوگوں نے ایک دم سے اسلام قبول کیا، پتہ نہیں کیسی بجلی سی گر جاتی، سب اسلام قبول کر لیتے، پوری کی پوری سلطنت ہی اسلام قبول کر لیتی ہوں وہاں پہ، مطلب اسلام بہت زوروں سے پھیلا، بہت تکڑے۔ اگر مسلمان انہی کے نقش قدم پر چل جائیں نا، ایک بھی خلیفہ کے نقش قدم پر چل جائیں نا، بہت آگے پہنچ جائیں گے۔ تو میری سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اگر زیادہ سے زیادہ نہ کریں تو کم سے کم خدمت کریں اسلام کی، مسلمانوں کی خدمت کریں، ٹھیک ہے، انصاف کریں مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، خدمت کرنا بھی ایک انصاف پسند چیز ہے، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کی خدمت کریں، اور جو آپ نے مال داب کے رکھا ہے اس کو مسلمانوں کے اندر مہیا کریں، کیونکہ یہ مال رکھنا حرام ہے۔ جو مال کو داب بیٹھے ہوئے نا اپنے پاس مال کی زمینوں کو، تو یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اگر تم اس کا یوز نہیں کر رہے تو امت کے اوپر، ٹھیک ہے، مال جو دیا ہے تمہیں امت کے اوپر یوز کرنے کے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ کہ اسے اپنی جیب میں سنگھا رکھنے کے لیے اپنے گھر والوں کی چیزیں۔ ہاں، اگر تم دوسرے کا نہیں کر رہے ہو تو اپنے رشتہ داروں کو مدد کرو، ٹھیک ہے، اس مال سے، اس لیے مال دیا گیا ہے یہ، تو مال کو اس سے ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے سب کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، پیڑ پودے کھا کے جی لیں گے، مچھلیاں کھا کے جی لیں گے۔ میری سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلیں، ٹھیک ہے، ان کے نقش قدم پر، ان کے اخلاق پر چلیں، وہ بہت اچھی شخصیت تھی، اور آج بھی جو بھی ان کے بیان ان کے بارے میں سنتا ہے، کوئی کسی بھی مذہب کا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہوا کیا چیز ہے یار، کیا انسان تھے وہ، تو ان کا نام نہ ڈبائیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سبھی انصاف پسند بنیں، اخلاق اپنا اچھا رکھیں، اور پڑھائی پر دھیان دیں، پڑھائی زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ یہ جہاد کا ٹائم نہیں ہے، جہاد پڑھائی سے جہاد کرو، ٹھیک ہے، وہ ہے، تب دیکھا جائے گا نا تمہارے اندر۔ اب تو بھائی تلوار تو کوئی چلائیں گے نہ ہندو چلا رہے، نہ مسلمان چلا رہے، نہ عیسائی چلا رہے، نہ سکھ چلا رہے ہیں، نہ یہودی چلا رہے، اب تلوار کا زور گیا، اب تو صرف جو جہاد ہے وہ اس پڑھائی کے اوپر جہاد ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا یوز کرو، ٹھیک ہے، میں آپ سب کو خدا حافظ، اور اپنے ہندوستان کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے، بائے، خدا حافظ، سب آگے۔